अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आप भी सोचते होंगे ना कि क्या राइटर मिली है, एक दिन टाइम से पहले एपिसोड मिलती है तो एक दिन लेट मिलती है। यार मेरा कोई कसूर नहीं है, बस आगे पीछे हो जाता है। लेकिन आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आपको रोज़ एपिसोड मिल जाती है। और मैं ज़्यादा लेट तो नहीं करती, 15-20 मिनट से क्या ही फ़र्क पड़ जाता है, तब तक तो आप लोग पढ़ ही रहे होते हो ना। तो बस फिर आप लोग खुश हो जाओ क्योंकि मैं अब एपिसोड लेकर आ गई हूँ। और और मेरे ख्याल में मेरी बातें मुक गई हैं। वैसे मुक तो नहीं सकती क्योंकि बातें करने वाले लोगों की बातें कभी नहीं मुकती। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की एपिसोड। और यार लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दिया करो क्योंकि इससे और कुछ नहीं होता, बस आप लोग एक्टिव शो हो जाते हो, जिससे जो हमारे जो रेपुटेशन होती है ना, हमारी जो रेपो होती है वो थोड़ी सी भर जाती है। हमारे यूट्यूब के ऑनर्स के सामने थोड़ी सी इज़्ज़त मिल जाती है कि चलो ये अच्छा कंटेंट दे रहा है। तो आप लोग हमारी इज़्ज़त में थोड़ा सा इजाफा करते हुए लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करो। और यार साड़ी भी थोड़ी औकात बन जाए वो यूट्यूब वालों के सामने कि क्या कहते हैं उसको ही, ये भी अच्छे यूट्यूबर्स हैं। हम ज़्यादा प्रोफेशनल तो हैं नहीं कि वो क्या बोलते हैं उसको, आवाज़ भी परफेक्ट होनी चाहिए, एक्सेंट भी परफेक्ट होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या परफेक्ट होना चाहिए। अभी आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास फेलो है, वो वीडियो रिकॉर्ड करती है ना, तो ऐसे एक एक वर्ड पे ऐसे बना बना कर मतलब वो बोलती है। यार इतना वो लगता है लाइक वो नहीं होता, लाइक एक एक वर्ड को लंबा खींच के, वैसे तो मैं भी बहुत खींचती हूँ लेकिन वो मतलब स्टाइल में खींचती है, वो ऐसे करती है कि हम ऐसे खड़ेंगे, हम वैसे खड़ेंगे, यानी कि बना बना के वर्ड्स बोलती है। तो तो मैं उससे पूछती हूँ कि वो ऐसा क्यों कहती है, तो कहती है ये प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं। समझे हो आप इस चीज़ को, प्रोफेशनल वर्कर्स, वो लोग मतलब प्रोफेशनली काम करते हैं, उनका एक मिनट ऊपर नीचे नहीं होता, उनका सब कुछ परफेक्ट होता है। और हमारा मतलब हमसे, मैं जब तक गप्पे ना मार लूँ मेरे से एपिसोड नहीं पढ़ी जाती। तो यार लेकिन आप फिर भी आप लोग प्यार देते हो, आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर देते हो। तो फिर वो यूट्यूब की तरफ हमारी जो वीडियो होती है वो खुश हो जाते हैं कि हाँ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो मुझे व्यूज़ देते हैं यूट्यूब वाले। तो आप लोगों का फ़र्ज़ है ना, आप लोग लाइक करो, तो आप लोग लाइक कर दिया करो। इतनी लंबी मैं कहानी सुना दी, अब तो लाइक करना बनता है। चलो मेरी इस कहानी से खुश होके लाइक कर दो और एपिसोड में स्टार्ट करती हूँ, वरना फिर यहाँ पे रीडर्स को दौड़ा भेजना, गल्ला एदियां मुकदियां नहीं, किस्त की पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की एपिसोड। शिद्दत जुनून किस्त नंबर 57, नहीं क्या होता है, 55 56 क्या, 57। मुझे उर्दू में बताना इसको क्या बोलते हैं। मैं नालायक नहीं हूँ, मुझे पंजाबी में आता है, कश्मीरी में भी आता है, लेकिन उर्दू में भूल जाती हूँ, मिक्स हो जाते हैं वर्ड्स। ओके, शिद्दत जुनून किस्त नंबर 57, तहरीर अरीज शाह। इबादत को होश आया तो जहरिश इसके पास ही बैठी हुई थी। बड़ी मुश्किल से इसे होश में लाने में वो कामयाब हुई थी। वो कब से इसके पास बैठी, कभी इसके हाथ पैर सहला रही थी, तो कभी इसके गाल थपथपा कर इसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। इबादत, तुम ठीक हो ना? वो परेशानी से इससे पूछने लगी थी, जबकि इसे अपने ऊपर इस तरह से झुके देखकर वो उठकर बैठती सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगी थी। क्या हुआ था मुझे? वो उठकर बैठती हुई इससे पूछने लगी। तुम बेहोश हो गई थी इबादत, सब लोग बाहर हैं, तुमने तो परेशान कर दिया था, क्या हुआ था तुम्हें? वो परेशानी से पूछने लगी, जब इसकी फिक्रमंदी पर इसने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया था। वो अब खुद भी नहीं जानती थी कि वो किस तरह अचानक बेहोश हो गई थी। ऐसा तो इसके साथ कभी भी नहीं हुआ था। भाभी, मेरा दिल ख़राब हो रहा है,
وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی تو اس کی طبیعت خرابی کو دیکھتے ہوئے وہ پریشان ہوئی تھی، جبکہ وہ اپنی طبیعت خراب ہوتے پا کر فوراً اس کے قریب سے اٹھتی واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ عبادت، کیا ہوا میری جان؟ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پریشانی سے اس کے پیچھے آئی تھی، جبکہ وہ واش بیسن پر جھکی وامٹنگ کر رہی تھی۔ پتہ نہیں بھابھی، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، وہ روحانسی انداز میں بولی۔ میری جان، تم فکر مت کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں تمہاری طبیعت اس طرح خراب کیوں ہو رہی ہے؟ گھبراؤ مت، میں ایسا کرتی ہوں کہ امی کو بلا کر لاتی ہوں، وہی کچھ بتائیں گی۔ نہیں بھابھی نہیں، پلیز ایسا مت کریے گا، وہ پتہ نہیں ایذا کی وجہ سے پریشان ہیں، مزید پریشان ہو جائیں گی۔ مجھے لگتا ہے میں نے ضرور کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ مجھے نہیں لگتا عبادت، مجھے کچھ اور لگ رہا ہے، جس طرح تمہیں وامٹنگ ہو رہی ہے اور سر چکرا رہا ہے، مجھے شک ہے کہیں تم پریگننٹ تو نہیں۔ دیکھو، میں ایک نارمل سی بات کر رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم پریگننٹ ہو۔ میں ایسا کرتی ہوں، میں اپنے کمرے سے پریگننسی کٹ لے کر آتی ہوں، تم چیک کر لو۔ یہ ایک نیچرل سی چیز ہے، کچھ لڑکیوں کو نا سٹارٹنگ سے اس طرح کی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن پھر بھی چند دن کی پریگننسی اس طرح کی طبیعت خرابی بھی تو نہیں کر سکتی، لیکن ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے۔ میں کٹ لے کے آتی ہوں، تم اپنا چیک اپ کرو۔ وہ اسے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ عبادت کو اب سچ مچ میں ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ آ جاؤ عبادت، یہ لو، اس کی مدد سے تم چیک کر سکتی ہو کہ تم پریگننٹ ہو یا نہیں۔ میں یہیں باہر تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ وہ اسے واش روم میں جانے کا اشارہ کرتی خود وہیں بیٹھ گئی تھی، جبکہ عبادت کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اگر وہ سچ مچ میں پریگننٹ ہوئی تو وہ سب گھر والوں کو کیا جواب دے گی؟ کیونکہ ان سب کی نظر میں تو وہ زران کے ساتھ ہوٹل میں صرف 3 دن رکی تھی، اور وہاں سے آئے ابھی انہیں مشکل سے 3 دن ہوئے تھے۔ چند دن میں اس کی پریگننسی اس حد تک خطرناک تو نہیں ہو سکتی کہ اس کی طبیعت کتنی خراب ہو جائے۔ اس کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جبکہ زہرش اسے اندر بھیج کر وہیں باہر اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ویسے تو اسے یقین تھا کہ وہ پریگننٹ ہرگز نہیں ہوگی، صرف ایک وہم ہی ہوگا، لیکن اگر وہ پریگننٹ ہوئی اور اس کی طبیعت پریگننسی کی وجہ سے خراب ہوئی تو پھر گھر میں سب کتنے خوش ہوں گے یہ جان کر کہ اس کے گھر میں ایک ننھا مہمان آنے والا ہے۔ اس کے دل میں بھی ابھی سے میٹھی میٹھی سی گدگدی ہونے لگی تھی۔ کاش یہ بات سچ ہو، وہ صرف دعا ہی کر سکتی تھی۔ عبادت تھوڑی دیر کے بعد واپس باہر آئی تو وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ عبادت میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ کیا آیا کٹ میں؟ دکھاؤ مجھے۔ اس کے ہاتھ سے پریگننسی کٹ سیدھی کرتی وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ عبادت، یہ تو پازیٹیو ہے، تم پریگننٹ ہو عبادت، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی جلدی پریگننسی؟ اور پھر تمہاری طبیعت تو ایسے خراب ہے جیسے تمہاری پریگننسی کو 1.5 مہینہ ہو چکا ہو، وہ پریشانی سے بولی۔ تو ایک چور نس عبادت چور سی بن گئی، اور اس سے زیادہ وہ اس سے چھپا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی زہرش سے بڑھ کر اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، اور صرف زہرش ہی وہ انسان ہے جو اسے بہتر مشورہ دے سکتی ہے،
اور اس سوچ کے ساتھ اس نے جلدی جلدی جو اس کے منہ میں آیا اس نے بتانا شروع کر دیا تھا۔ عبادت اسے بتاتی جا رہی تھی جبکہ سحرش منہ پہ ہاتھ رکھے شاکڈ کی کیفیت میں اسے سن رہی تھی۔ بھابھی میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ مجھے خود اپنے ساتھ لے گئے تھے، میں کیا کروں بھابھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے گھبراہٹ میں رونا شروع کر چکی تھی جبکہ سحرش کافی دیر اسے سنتی رہی، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی کھلکھلاہٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ عبادت تم کتنی بھولی ہو، عقل سے پیدل لڑکی، اس میں رونے والی کون سی بات ہے، بے وقوف کہیں کی۔ رونا دھونا بند کرو، اب تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کا بس ایک ہی حل ہے۔ جا کر زران کو بتاؤ اس بارے میں، وہ بولی تو عبادت کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں بھابھی میں کیسے، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی۔ کیسے کا کیا مطلب ہے، انہی کی وجہ سے تو ہوا ہے، اب بتانا تو پڑے گا ہی نا۔ اور پھر ویسے بھی تمہاری پریگننسی تقریباً 1.5 مہینے پہلے کی ہے، اگر گھر میں کسی کو یہ بات پتہ چل گئی تو کس کس کو جواب دیتی رہو گی؟ بہتر یہی ہے کہ تم زران بھائی کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤ، انہیں یہ بات بتاؤ اور پھر تقریباً 15-16 دن کے بعد یہ خوشخبری لے کر آ جانا، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب بیبی ہو جائے گا تب کسی نے نہیں دیکھنا کہ جلدی ہوا ہے یا دیر سے، وہ بڑے مزے سے بولی تھی۔ لیکن بھابھی، لیکن کچھ نہیں، اگر تم چاہتی ہو کہ یہ بات باہر نہ آئے اور سارا معاملہ حل ہو جائے تو یہی ایک طریقہ ہے۔ عبادت اب بچپنا مت کرو، تم زران بھائی کے ساتھ گھر جاؤ، انہیں اس بارے میں بتاؤ، وہ بھی یہ خوشخبری سن کر وہ بھی خوش ہو جائیں گے، دیکھ لینا تم۔ اور باقی تھوڑے وقت کے بعد تو خوشخبری آ ہی جاتی ہے۔ اچھا، اگر تھوڑے وقت کے بعد خوشخبری آ جاتی ہے تو آپ کی ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سحرش کو چپ سی لگ گئی، لیکن پھر مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ بھابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں معاملہ کدھر سے کدھر نکل جائے گا، میں کس کس کے سوالوں کے جواب دیتی رہوں گی۔ ساری غلطی زران کی ہے، وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی جبکہ اس کی یہ بات سن کر سحرش کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ تم دعا کرو اللہ پاک میرے لیے بھی کوئی نہ کوئی خوشخبری کا انتظام کر دے تو مجھے بھی مل جائے گی خوشخبری، لیکن تمہارے لیے تو مجھے بھی خوشخبری مل جائے گی، لیکن تمہارے اس مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے، چلو باہر چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگی تھی جبکہ عبادت تو اب باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ بھابھی میری اور زران کی ناراضگی بھی چل رہی ہے، اس نے اچانک ایک اور خبر سنائی تھی۔ لو جی، واؤ امیزنگ، کمال ہو گیا، اس کی کمی رہ گئی تھی، سوری بول دو، قصہ ختم، اب چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے اس کی ناراضگی پر اپریشیٹ کرتے ہوئے مشورے سے نوازتی پھر سے اپنے ساتھ لے جانے لگی تھی، اور اس نے اسے باہر لا کر ہی چھوڑا تھا جہاں سب لوگ موجود تھے۔ عزا اور دامیار کا فوٹو شوٹ
ہو رہا تھا۔ نکاح کے بعد ماحول کافی بہتر ہو چکا تھا، ہر طرف ایک ریلیکس سا ماحول بن گیا تھا۔ وہ چاروں ایک طرف کھڑے تھے، جبکہ ماما بھی ان کے ساتھ کھڑی ان سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ بابا اور چاچو ملازموں کو سنبھال رہے تھے۔ وہ بری طرح سے اکتائی یہ سب کچھ ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی اور اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ یہ کیمرہ مین اس کا دل کر رہا تھا وہ اس کا سر پھاڑ دے۔ میم، آپ اپنا ہاتھ سر کے شولڈر پر رکھیں، سامنے کھڑے لڑکے نے کہا، تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ یار، ختم کرو یہ سب کچھ، وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہے۔ اب کی دفعہ دامیار نے سختی سے کہا تھا۔ سر، فوٹو شوٹ تو ہوگا ہی نا۔ میم، آپ پلیز تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، پلیز سر کے شولڈر پر ہاتھ رکھیں، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ دامیار، بند کرواؤ یہ سب کچھ، تم ان لوگوں کو یہاں لے کر ہی کیوں آئے ہو؟ مجھے میرے گھر والوں کے سامنے شرمندہ کرنے کے لیے اس وقت شوٹ کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ میں نے نہیں کیا، میں نے جس کو انتظام کرنے کے لیے کہا تھا اس نے بلایا ہے اسے، اور مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ سب کے بیچ اس طرح کوئی فوٹو شوٹ کروانے کے لیے کہے گا۔ میں اسے بھیجتا ہوں، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ ریلیکس ہو جاؤ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ شرمندگی اٹھاتے ہوئے وہ غصے سے اسے گھور کر بولی تھی۔ تو اب کی دفعہ دامیار نے ایک نظر ایک سائڈ پر کھڑے ان چاروں کو دیکھا تھا، جن کی آنکھوں میں کافی زیادہ غصہ تھا، اور ان کا غصہ جائز تھا۔ اس طرح بیچ محفل کے اس طرح کے فوٹو شوٹ پر کوئی اعتراض نہیں اٹھا رہے تھے، لیکن انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا، یہ ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا۔ بند کرواؤ یہ سب کچھ اور تم جاؤ یہاں سے، کام ہو گیا تمہاری پیمنٹ ہو جائے گی۔ وہ ایزا سے دور ہٹتے ہوئے اس سے کہنے لگا تھا۔ سر، آپ لوگوں کا کپل بہت خوبصورت ہے، ابھی صرف چند ایک تصویریں بنائی ہیں، مزید فوٹو سیکشن ہوگا، پلیز آپ ہمیں تصویریں بنانے دیں، دیکھیں کتنی حسین تصویریں آ رہی ہیں، اس نے کیمرہ مین کی کیمرہ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس نے آہستہ سے اس کے کندھے کو تھام کر اس کے کان کو اپنے قریب کیا۔ بیٹا، اگر جان کی سلامتی چاہتے ہو نا تو ابھی اور اسی وقت اپنی ٹیم ورکرز کو لو اور نکلو یہاں سے، ورنہ یہاں سے 4 کندھوں پر جاؤ گے۔ وہ اس انداز میں بولا تھا کہ کیمرہ مین نے بڑی مشکل سے اپنا تھوک نگلا تھا۔ سوری، ریئلی سوری سر، ہم جا رہے ہیں، آپ اپنا فنکشن کنٹینیو کریں۔ وہ معذرت کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اسے بھیج کر وہ دوبارہ سے ایزا کے پاس آیا تھا اور اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ اگر تم ایزی فیل نہیں کر رہی ہو تو بے شک اندر چلی جاؤ، ویسے بھی یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، اگر تم اندر جا کر ریلیکس ہونا چاہو تو ٹھیک رہے گا، اس نے اسے آفر کی تھی، جس پر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ مختصر سا جواب دیتی اپنے بھائیوں کو دیکھ رہی تھی، جن میں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ کوئی بڑی بات ہوئی ہے؟ شادی کے پیچھے میں نوٹ کر رہا ہوں، تم کافی زیادہ پریشان ہو۔ آخر اس نے پوچھ لیا تھا، کیونکہ جس طرح وہ پریشان تھی اسے لگ رہا تھا کہ شادی کے لیے انہیں منانے میں ایزا کو کافی زیادہ محنت کرنی پڑ گئی ہے۔
کچھ تو ایسا ہوا ہے جسے لے کر ایزا بہت زیادہ پریشان تھی، اور یقیناً وہ اس سے شیئر نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی وہ جاننا چاہتا تھا۔ اس رات بھی وہ بہت زیادہ پریشان تھی جب اس نے اسے فون کر کے بتایا تھا شادی کے بارے میں۔ اس رات بھی وہ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہی تھی، اور اس وقت بھی وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ تم میری پریشانی کو چھوڑو دامیار شاہ، اپنی خوشی مناؤ۔ جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں مل چکا ہے۔ میری پریشانی کے بارے میں جان کر تم کیا ہی کر لو گے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ جس طرح تم چاہتے تھے سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں خوش ہوں ایزا، میں بہت خوش ہوں، لیکن میں تمہیں بھی خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ میں کیوں خوش ہوں گی دامیار شاہ؟ مجھے کون سا میری من مرضی کا جیون ساتھی ملا ہے؟ کون سا میرا ہمسفر میری پسند کا ہے؟ اور میری بے بسی دیکھو کہ مجھے سب کے سامنے جھوٹ بول کر یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، حالانکہ تمہاری شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں ہوں میں۔ مجھ سے سوال کرنے کے بجائے خود سے سوال کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تم سے شادی پر خوشی سے پاگل ہونا چاہیے، یا پھر مجھے جشن منانا چاہیے کہ تم جیسا بد کردار، شرابی، جواری، زنائی اور گھٹیا شخص ملا ہے؟ بتاؤ کون سی خوشی منانی چاہیے مجھے؟ ایک وجہ دے دو تو تم سے شادی پر خوشی کی۔ بتاؤ کیوں خوش ہونا چاہیے مجھے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ دامیار اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں بول پایا تھا۔ دامیار شاہ، تم میری زندگی کا وہ غم ہو جو کبھی نہیں بڑھ سکتا، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں ساری زندگی تم سے نفرت کروں گی، کیونکہ محبت کے قابل تم ہرگز نہیں ہو۔ وہ بول رہی تھی جب عروش اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایزا، تم تھک گئی ہو، آؤ چلو میں تمہیں اندر کمرے میں لے چلتی ہوں۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ ہاں میں سر ہلاتی فوراً اٹھ گئی تھی۔ اس کا دامیار کے پاس بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی ایزا کے والد اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کے پاس آ کر بیٹھنے پر اس نے کسی طرح کا کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ ہاں، لیکن وہ جاننا ضرور چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس آ کر کیوں بیٹھے ہیں۔ شاید ایزا کی طرح یہ بھی اسے بہت ساری باتیں سنانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ لیکن ایزا کے علاوہ وہ اور کسی کی سننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ بیٹا، میں تم سے ایک بات کرنے آیا ہوں۔ دیکھو، پہلے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہم لوگوں کا جو سلسلہ رہا وہ کافی غلط تھا۔ میں جانتا ہوں پرانی باتوں کو دل پر رکھ کر تم نے بھی بہت کچھ سوچا ہوگا، لیکن اب ہمارا رشتہ بدل چکا ہے۔ ہم سب اب آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ پیچھے جو کچھ بھی ہوا اسے بھلا کر آگے کے بارے میں سوچو۔ پرانی باتوں کو دل میں رکھ کر ہم صرف معاملات خراب ہی کر سکتے ہیں۔ ایزا میری بیٹی ہے،
میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ آنے والے وقت میں ہماری پرانی چیزوں کو لے کر کسی طرح کی کوئی پرابلم ہو۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی تمہارے ساتھ خوش رہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اسے خوش رکھو گے۔ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ میری بچی نادان ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا۔ اب تم ہمارے گھر کے داماد ہو، ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہو، عزت کے قابل ہو۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری طرف سے تمہیں کسی طرح کی کوئی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے۔ وہ اس کے قریب سے اٹھنے لگے تھے جب دامیار بولا، آپ فکر نہ کریں انکل، میں کوشش کروں گا کہ ایزا کو میری طرف سے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، اور نہ ہی میں اسے کوئی تکلیف دوں گا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی خوشی کا خیال رکھنا مجھ پر فرض ہے۔ آپ نے مجھے اپنی بیٹی دی ہے، میں ہمیشہ کوشش کروں گا کہ اسے خوش رکھوں، اور پلیز آپ مائنڈ نہ کریں تو میں ایزا سے مل سکتا ہوں اکیلے میں؟ ان کے جانے سے پہلے اس نے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ ایزا اس وقت اپنے کمرے میں اکیلی ہی ہوگی، تم جاؤ اس سے بات کر لو۔ انہوں نے اجازت دیتے ہوئے نیچے کی طرف قدم اٹھائے تھے، جبکہ وہ اتنا تو جانتا ہی تھا کہ ایزا کا کمرہ کہاں ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی اس سے ملنے آ چکا تھا، اور اب تو وہ پورے حق سے مل سکتا تھا۔ وہ اوپر کمرے میں کیوں گیا ہے، اور آپ نے اسے جانے کی اجازت کیسے دے دی؟ وہ اوپر کی طرف قدم بڑھانے لگا تو سب سے پہلے زبر کو ہی اعتراض ہوا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا اکیلے میں۔ ایزا اس کی بیوی ہے، ہم کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتے، اس لیے میں نے اجازت دے دی ہے۔ یہ تو اس کی شرافت ہے جو مجھ سے اجازت مانگ رہا تھا، اگر چاہتا تو بنا اجازت کے بھی جا سکتا تھا۔ اس کے غصے پر بابا نے بڑے صاف ستھرے الفاظ میں اسے بتایا تھا کہ اب وہ ایزا کے لیے کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا محرم ہے۔ ٹھیک ہے بابا، یہ تو بات مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آپ نے اسے اس طرح ایزا کے کمرے میں کیوں بھیج دیا؟ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہ ایزا کا محرم ہے، لیکن ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں، اور اس طرح کی ملاقاتوں پر مجھے اعتراض ہے۔ وہ کافی سختی سے کہنے لگا، لیکن مجھے اعتراض نہیں ہے۔ زبر اور تم لوگ بھی اپنی پرانی نفرتوں کو بھول کر اپنی بہن کی بہتری کے لیے سوچو۔ تم بھی اپنی پرانی نفرت، تم سب کو دامیار سے اچھے سے بات کرنی چاہیے۔ اب وہ ہمارے گھر کا داماد ہے، ہمارے گھر کا بیٹا ہے۔ تم لوگوں کو ہوش رکھنا چاہیے اس چیز کا۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے میں نوٹ نہیں کر رہا ہوں؟ کس طرح ایک طرف ہو کر کھڑے ہو، جا کر اس کے پاس بیٹھو، اس سے بات کرو، اور کوشش کرو کہ پرانی باتوں کو بھول کر تم لوگ اس کے ساتھ ایک اچھا بانڈ شیئر کرو، تاکہ وہ تم لوگوں کی بہن کو خوش رکھے۔ اس کے لیے نہ صحیح، لیکن اپنی بہن کے لیے تو تم لوگوں کو تھوڑا سا جھکنا پڑے گا نا۔ وہ انہیں سمجھا رہے تھے۔ ہم اپنی بہن کے لیے صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اسے اس کی مرضی کے مطابق رخصت کر رہے ہیں، اور کسی چیز کی امید آپ ہم سے نہ رکھیں تو بہتر ہوگا۔ ہم ایزا کی غلطیوں پر پردے نہیں ڈالنے والے بابا۔ جو اس نے کیا ہے وہ غلط ہے، اور اس بات کا احساس اسے ہونا چاہیے، اور دامیار شاہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔
صرف ایزا کا تعلق ہے۔ اس شادی میں نہ تو آج میری مرضی شامل ہے اور نہ ہی آگے کبھی ہوگی۔ مجھ سے تو آپ اس طرح کی امید ہرگز مت رکھیے گا کہ میں دامیار شاہ کے سامنے سر جھکاؤں گا۔ بے شک معاملہ میری بہن کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن دامیار شاہ کے سامنے سر کبھی نہیں جھکے گا۔ باریک اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ بابا تو اس کے انداز پر حیران رہ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے اس شادی میں ان چاروں کی کسی طرح کی کوئی رضامندی شامل نہیں ہے، لیکن اپنی بہن کی خاطر انہیں تھوڑا بہت کمپرومائز تو کرنا ہی تھا، لیکن باریک کمپرومائز کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ عبادت، میری بچی، کیا ہوا تجھے؟ عروش بتا رہی تھی کہ تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تیری اور تو بے ہوش کیوں ہو گئی؟ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے نا؟ کتنی کمزور ہو گئی ہے، اپنے کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھتی۔ یہی ہوگا نا، اور اوپر سے صبح سے کام میں لگی دائیں بائیں ہوئے جا رہی ہے۔ امی کو تو اس کی پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ کب سے رشتہ دار عورتوں سے جان چھڑوا کر اندر جانا چاہتی تھی، لیکن عبادت کو دیکھنے کے لیے۔ میں ٹھیک ہوں امی، کچھ نہیں ہوا، بس ذرا سا سر چکرا گیا تھا، وہ بول رہی تھی جب زران کسی کام کے بارے میں بتانے کے لیے امی کے پاس آیا۔ تو میرا بچہ، تو ایسا کر، تو یہ کپڑے شپڑے اتار دے اور ریلیکس ہو کر اندر کمرے میں جا کر آرام کر۔ امی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ نہیں امی، میرا ارادہ زران کے ساتھ آج گھر جانے کا ہے۔ وہ امی کو کوئی بات بتا کر وہاں سے پلٹنے کا ارادہ رکھتا تھا جب اس نے اس کی بات سنی تھی۔ ارے بیٹا، گھر میں شادی چل رہی ہے، تم گھر جا کر کیا کرو گی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی، یہیں رکو، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی، جبکہ زران کی طرف سے کسی طرح کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا۔ نہیں امی، مجھے جانا ہے، اپنا گھر بھی تو دیکھنا ہے نا۔ انشاءاللہ میں کل زران کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ زران اکیلے کس طرح سنبھالتے ہوں کہ اب مجھے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے امی، آپ رکھ لیں اسے، بہتر ہے یہیں پر رہے۔ زران سختی سے کہتا وہاں سے پلٹنے لگا تھا جب زہرش اس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ ارے ایسے کیسے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت، تو جا کر اپنا سامان پیک کر اور گھر جا۔ زران بھائی کے ساتھ شوہر کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، ہر وقت ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ چل نکل یہاں سے، بہت برداشت کر لیا میں نے، رخصتی ہو چکی ہے تیری، اب یہاں تیرا میاں رہتا ہے تو وہیں پر جا کر رہ۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی عبادت سے بول رہی تھی، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ بھابھی، آپ اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ حیرانگی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ میری مرضی، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کی بیوی کو ہمارے گھر رکھنے کا۔ لے کر جائیے اپنی بیوی کو، چل جا اپنا سامان پیک کر۔ وہ اس کی نظروں سے چھپتی فوراً عبادت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی، جبکہ امی اور زران دونوں ہی حیران رہ گئے تھے۔ وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو کمرے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، صرف لائٹ بلب کی روشنی کے علاوہ کمرے میں اور کوئی روشنی نہیں تھی، جبکہ وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ ایزا،
اس نے اس کے پاس آتے ہوئے پکارا تھا، لیکن اس کی طرف سے کسی طرح کا کوئی رسپانس نہیں ملا تھا۔ وہ تھوڑا حیران ہوتا اس کے مزید قریب آیا تھا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ شاید وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ ہاں، شاید وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ ایزا، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے پکارنے لگا، لیکن اس نے کسی طرح کا کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت لیے وہ شاید گہری نیند میں تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر موجود ٹکے کو اتار کر ایک سائڈ پر رکھا تھا اور پھر اس کے جھمکے بھی اتارنے لگا۔ اس کے گلے میں کسی طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یقیناً اس کا دوپٹہ بھی اسے کافی زیادہ ڈسٹرب کر رہا تھا نیند میں، لیکن فی الحال وہ اتنا ایکسپیرینسڈ نہیں تھا کہ اس کی نیند خراب کیے بغیر وہ اس کا دوپٹہ اتار پاتا۔ اسی لیے آہستہ سے اس کے نازک سے وجود کو تھام کر اس نے بستر پر ٹھیک سے لٹایا اور اس کے اوپر کمبل ڈال دیا۔ میری چھوٹی سی نازک جان، میں تم سے معذرت ہوا ہوں۔ میری وجہ سے تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑا ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ میں تمہاری آنکھوں میں کبھی کوئی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر ہلکا سا لمس چھوڑتا پیچھے ہٹا تو طلب نے سر اٹھا کر اس کی بے چینیوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ اپنے دل کی آرزو کو وہ زیادہ دیر تک ٹھکرا نہیں سکا تھا۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لے کر آہستہ سے چومتا، تیزی سے بنا پلٹ کر اسے دیکھے کمرے سے نکل گیا تھا، اور کمرے سے نکلتے ہی اس نے دروازے کو باہر سے ٹھیک سے بند کیا تھا۔ ان لوگوں کا ارادہ اب واپس جانے کا تھا۔ ویسے بھی نکاح تو ہو چکا تھا، کل مہندی کی رسم ادا ہونی تھی، اور یہ رسم بھی ایک ساتھ ہی کرنے کا ارادہ تھا کیونکہ دامیار کی فیملی میں کوئی نہیں تھا۔ سب لوگوں نے یہیں سے رسم کرنی تھی، تو اسے بھی ان لوگوں نے شام 5 بجے انوائٹ کر لیا تھا۔ پرسوں شادی تھی، یعنی کہ رخصتی اور پھر ولیمہ اس کی طرف سے ہونا تھا، جس کا انتظام وہ کروا چکا تھا۔ بس کل کا دن چھوڑ کر اس کی ایزا ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آنے والی تھی، اور وہ اس احساس میں ایک دفعہ پھر سے جی اٹھا تھا۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ زران تو ایسے اس سے لاپرواہ ہوا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو، جبکہ عبادت اس کی طرف سے کسی بات کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بولے، کچھ بھی بولے، بے شک تانا دے، بے شک ڈانٹ دے، لیکن کچھ تو بولے تاکہ وہ اسے اپنی سچویشن بتا سکے۔ اب میرے ساتھ آنے کا کس طرح سے سوچ لیا تم نے؟ حالانکہ تم تو میرے پاس آنے والی تھی ہی نہیں، بلکہ تم تو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، تو اب اچانک تمہارا موڈ کیسے بن گیا میرے ساتھ رہنے کا؟ جواب دو مجھے۔ وہ اچانک بولا تو عبادت اسے دیکھنے لگی۔ گاڑی روکیں پلیز، وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جب اچانک عبادت نے کہا۔ وہ حیران ہوا تھا اس کی بات سن کر۔ کیوں گاڑی روکوں؟ اب کیا گاڑی سے اترنے کا پلان بنا لیا ہے؟ وہ سختی سے پوچھنے لگا۔ زران پلیز گاڑی روکیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی طبیعت خرابی کا سن کر اس نے گاڑی روک دی تھی، جبکہ وہ جلدی سے گاڑی سے نکلتی سڑک کی ایک طرف آ گئی تھی، اور ساتھ ہی وامٹنگ سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگ گئی۔ زران اس کی حالت کو دیکھ کر پریشانی سے اس کے پاس آیا تھا۔ کیا تمہیں سفر سے وامٹنگ ہوتی ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں تھا، تمہاری طبیعت یوں اچانک اتنی خراب کیوں ہو رہی ہے؟
چلو میں تمہیں اسپتال لے کر چلتا ہوں۔ تمہیں وہ پریشانی سے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ نہیں، مجھے ہسپتال نہیں جانا، مجھے پتہ ہے مجھے کیا ہے۔ وہ فوراً بولی تو زران حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اب غصے سے بولا تو عبادت کو بھی غصہ آنے لگا۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ خود سے پوچھیں۔ 1.5 مہینہ پہلے جو مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے نا، اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ساری غلطی آپ کی ہے، میں نے بھی نہیں آنا تھا آپ کے ساتھ۔ اور خبردار جو مجھے تانے مارے، ایک تو مجھے پھنسا دیا اور خود آزاد گھوم رہے ہیں۔ عبادت، میرا دماغ خراب مت کرو، بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا کیا ہے میں نے جس کی وجہ سے تم پھنس گئی ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ آپ میرا بازو ایسے کیوں جھنجھوڑ رہے ہیں؟ مجھے چکر آ رہے ہیں اس طرح۔ مجھے بھابھی نے ریسٹ کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس طرح جھنجھوڑ کر تو میرے بچے کو بھی چکر آ جائیں گے۔ خود پریگننٹ ہوں تو پتہ چلے نا۔ پریگننٹ لیڈی کی 1000 پرابلمز ہوتی ہیں۔ وہ غصے سے پیچھے کرتی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اب گاڑی میں رکھی بوتل سے کلی کر رہی تھی۔ عبادت، تم ماما میں پاپا؟ وہ اتنا حیران تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی حیرانگی کا اظہار کس طرح سے کرے۔ اس کے پاس لفظ ہی اکٹھے نہیں ہو پا رہے تھے۔ سو گائز، یہ تھے آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔